आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अव्वलन गुजारिश ये है कि बंदा न चीज़ न तो कोई आलिम, न को फासिल, न को ख़तीब, एक मदरसे का अदना सा तालिबुल इल्म हूँ। सबक सुनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप दुआ फरमाएँ खल्लाक़ के कायनात मुझे सही सबक सुनाने की, आपको सुनने की और हम सब को हक़ सुनकर समझ कर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। उसके बाद दूसरी गुजारिश ये है कि आज की इस खूबसूरत तकरीब में हर तरफ सादात किराम जलवागर हैं। आज की इस तकरीब के दो उन्वान हैं। एक तो क़िबला हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद शरफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक भी है, और उसके साथ उनके खानवादे के चश्मो चराग़ पीर तलत शाह साहब ने दरस निज़ामी की तकमील की। उनकी दस्तारे फ़जीलत का प्रोग्राम भी है। तो इसमें जितने सादात बैठे हैं सारे ही मौला अली के गुलशन के फूल हैं। बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब भी जलवागर हैं। इन अकाबिरीन की मौजूदगी में मुझ जैसे तिफ़ले मकतब को कुछ कहना ज़ेब तो नहीं देता, लेकिन इनके हुक्म की तामील व तकमील करते हुए चंद बातें अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाए खल्लाक़ के कायनात मुझे सही अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हक़ सुनकर, हक़ समझकर, हक़ पर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़्याल तो ये था कि मैं मकाम विलायत के हवाले से कुछ मारूज़ात अर्ज़ करता, फिर उसके साथ चूँकि इल्मी तकमील है तो इल्म का उन्वान भी ज़ेब देता है, लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा कि इल्म के हवाले से बात कर लें तो बेहतर है, क्योंकि जिस खानवादे के ये चश्मो चराग़ हैं उनका तो पहला उन्वान ही बाब मदीनतुल इल्म है। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर लफ्ज़ तालीम है ना, तालीम, इसमें से अगर आप ऐन लाम या गौर करेंगे तो मैं शायद बात समझा लूँगा। तालीम में से ऐन लाम या अली निकाल दो, अभी बात नहीं समझ। तालीम में से ऐन लाम या अली निकाल दो तो इल्म ख़त्म हो जाता है, तुम बच जाते हो, इल्म नहीं बचता। तो क्योंकि इसका तो आगाज़ ही इल्म से है और इस्लाम की इब्तदा भी इल्म से है, तो कुरान मुक़द्दस की जिस आयत को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया उसका बड़ा सादा सा तर्जमा ये है। अल्लाह करीम फरमाता है, कुल ए हबीब फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? ये एक सवालिया फ़िक्रा है, लेकिन कुरान मुक़द्दस ने इसका जवाब नहीं दिया। बहुत सी किताबों की वर्द गर्दाने की कोशिश की कि क्या वजह है, क्या फ़लसफ़ा है। सवालिया फ़िक्रा तो मौजूद है, जवाब नहीं है। तो इमाम राज़ी ने उक़दा कुशाई की राज़ी फरमाते हैं, ये ऐसा सवाल है जिसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तालीम याफ्ता तो है ही है। अनपढ़ को भी पता होगा कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह करीम ने इंसान को इल्म के हवाले से फ़जीलतें अता फरमाई हैं। आज ज़रा थोड़ी सी चूँकि इल्मी नशिस्त है तो मैं थोड़ी सी बहैसियत तालिब इल्म इल्मी गुफ्तगू कर लूँ, तो मेरा ख्याल है चूँकि माहौल तो ज़रा सकीर होगा, लेकिन ज़रा कोशिश करूँगा बात समझा सकूँ। इल्म की वजह से इंसान को फ़जीलत दी। आज तक जब हम इब्तदा से तालीम पढ़ने लगे तो यही लफ्ज़ सुनते थे, अल्लाह ने इंसान को इल्म की वजह से फ़जीलत अता फरमाई। इस पर सबसे पहले जो दलील का आगाज़ होता है वो प्यारे आदम से होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक़्त तख्लीक किया तो फ़रिश्तों से जो बात हुई तो फिर यही था कि फ़रिश्ते कहने लगे हम तस्बीह बहुत पढ़ते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया तस्बीह नहीं, इल्म के अंदर मेरे आदम का मुकाबला करो, जो इल्म के अंदर जीत जाएगा उसको इज़्ज़त का ताज अता कर दिया जाएगा।
حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرشتوں کے ساتھ. ایک طرف تمام ملائکہ ہیں، ایک طرف اکیلے آدم ہیں. تو تمام فرشتوں سے پیارے آدم علیہ السلام علم کے اندر جیت گئے. اللہ نے خلافت کا تاج پیارے آدم کو عطا فرما دیا. یہاں سے اہل علم حضرات استدلال کرتے ہیں کہ علم کی جو بہت بڑی فضیلت ہے. اور اگر اس سے میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے آؤں تو ایک جملہ اہل محبت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور کریں گے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پوری سورہ یوسف میں موجود ہے. آپ کو اللہ نے بہت سارے کمالات دیے، ہر نبی کو بے شمار کمال عطا کرتا ہے، لیکن پیارے یوسف کے پاس 2 کمال تھے سب سے زیادہ. ایک حسن کا کمال، ایک علم کا کمال. اب جملہ ذرا نوٹ کیجئے، جب پیارے یوسف علیہ السلام کے حسن کا ظہور ہوا تو حسن نے آپ کو جیل تک پہنچایا تھا. پھر غور کیجئے، جب حسن کا ظہور ہوا تو حسن نے آپ کو جیل تک پہنچایا، اور جب علم کا ظہور ہوا تو علم نے تخت تک پہنچا دیا تھا. تو اب اگر میرا خیال اسی جملے پہ غور کر لے تو میں اپنا مقصد سمجھا چکا ہوں. پھر غور کیجئے کہ پیارے پیغمبر کے پاس حسن اتنا تھا کہ جو دیکھتا کئی مہینے بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے اظہار کے نتیجہ میں جیل میں کوئی سال گزارنے پڑے. لیکن جب بادشاہ کو خواب آیا، علم کا ظہور ہوا تو پھر آپ تخت پر پہنچے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر آگے آئیں تو میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمان علی شانی، فقیہم واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فرمایا ایک طرف ایک عابد صوفی ہو، ایک طرف عالم ہو، تو اب اگر مقابلہ ہو جائے شیطان کے ساتھ تو صوفی ہار جائے گا، عالم جیت جائے گا. عالم کے پاس علم کا جو کمال ہے اس کی وجہ سے وہ شیطان کو بھی شکست دے سکتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے ماضی قریب کے عظیم خطیب سلطان الواعظین مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والوں نے ایک بڑی سادہ سی مثال دی تھی مسئلہ سمجھانے کے لیے. تو وہ مثال کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عابد ایک زاہد، ان کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. شیطان ایک مرتبہ انسانی شکل میں ایک بندے کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے صوفی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر لگتا ہے تو عالم سے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. آگے گیا تو ایک صوفی صاحب تھے جن کے متعلق مشہور تھا یہ شب بیدار بھی ہیں، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اس سے ایک سوال پوچھا، کہا حضرت ایک مسئلہ بتائیے کہ ہمارے یہاں ایک مولانا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے گزار سکتا ہے، سوئی کے نکے سے گزار سکتا ہے. اب وہ صوفی صاحب سوچ میں پڑ گیا اتنا بڑا اونٹ اور سوئی کے نکے سے کیسے گزر سکتا ہے. شیطان کہنے لگا وہ چلو اب یہ عبادت کرتا بھی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے گئے، ایک عالم تھے آرام کر رہے تھے، دروازے پہ دستک تھی، وہ کھڑے ہو کے باہر آئے. پوچھا جانے من ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. کہا کیا بات ہے؟ کہ ایک عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے گزار سکتا ہے. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تم تو اونٹ کی بات کرتے ہو، اللہ چاہے تو زمین آسمان کو بھی سوئی کے سوراخ سے گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب شیطان کہتا ہے دیکھ لو یہ صبح و شام عبادت کرتا بھی رہے، سجدے کرتا بھی رہے، اس کو جب اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے اس کے سجدے کس کام کے؟ اور وہ عالم سو رہا ہے، اس کا سونا بھی عابد کی عبادت کے مقابلے میں بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عالم کا سونا، عالم کا سوچنا، عالم کا بیٹھنا، عالم کا غور و فکر کرنا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. امام محمد علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے عظیم امام گزرے ہیں. ایک مرتبہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس گئے. اچھا یہ بات پہلے ذہن رکھ لیجئے کہ امام محمد علیہ الرحمہ کے والد صاحب کا جب وصال ہوا ان کی والدہ کا نکاح امام شافعی علیہ الرحمہ سے ہوا تھا، اور امام محمد علیہ الرحمہ کا جو کتب خانہ تھا یہ منتقل ہوا تھا امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس. آئے تو اتفاق ایسا ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو عبادت تہجد شروع کر دی، نماز پڑھے، نوافل پڑھے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا؟ آپ رات کو چارپائی پہ لیٹ کے صبح ہوئی تو امام شافعی کہنے لگے اے امام محمد آپ رات کو سو رہے تھے، کاش آپ بھی کوئی عبادت وغیرہ کر لیتے. آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہا رات میں نے اتنے نوافل پڑھے ہیں. فرمایا تم نے نفل پڑھے؟ میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، میں نے نیند نہیں کی، میں ایک آیت میں غور کرتا رہا، دوسری میں کرتا رہا، تیسری میں. اس رات میں نے قرآن مقدس سے 80 مسائل نئے قرآن سے نکالے ہیں.
اب بتاؤ تمہارا سونا جاگنا بہتر ہے، تمہارا عبادت کرنا بہتر ہے یا میرا سو جانا بہتر ہے؟ تم نے نفل پڑھے اپنی ذات کے لیے، میں نے مسائل نکالے ہیں امت مصطفیٰ کے لیے نکالے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علم کے حوالے سے آگے بڑھیں۔ لیکن آج جو بات عرض کرنا چاہوں گا، شاید ہو سکتا ہے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بعض فلاسفہ کی بحث اس بات پہ چل رہی ہے انسان کو فضیلت علم کی وجہ سے ملی ہے یا عقل کی وجہ سے ملی ہے۔ اب اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، پھر ذرا بارے دیگر غور کیجئے۔ انسان کو فضیلت کس وجہ سے ملی ہے؟ علم کی وجہ سے یا عقل کی وجہ سے؟ بعض مناطقہ و فلاسفہ کا خیال یہ ہے انسان کو فضیلت علم کی وجہ سے ملی ہے، اور بعض فلسفیوں کا خیال یہ ہے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ عقل کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے عقل ہوگا تو علم آئے گا، عقل نہیں ہوگا تو علم بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن آئیے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے مثال عرض کروں گا تاکہ بات واضح ہو سکے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، تو ایک غلام نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، کیا ان کے مقابلے میں کوئی اور ایسی چیز بھی ہے جو ان سے بھی زیادہ پاورفل ہو؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہاں، پہاڑوں سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا لوہے سے بھی کوئی چیز پاورفل ہے؟ فرمائے ہاں لوہے سے بھی پاورفل ہے۔ کہا کیا چیز؟ فرمائے آگ ہے جو لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آگ سے بھی کوئی شے پاورفل ہے؟ فرمائے ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا پانی سے بھی کوئی شے طاقتور ہے؟ فرمائے ہاں ہوا ہے جو پانی کا رخ بھی موڑ دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہوا سے بھی کوئی شے طاقتور؟ فرمائے انسان کی عقل ہے جو ہوا کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے۔ آج آپ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، 14-15 سال کا نوجوان ہے، بائی سائیکل کے اندر اگر وہ ٹیوب میں ہوا بھر لیتا ہے سائیکل چل پڑتا ہے، وگرنہ سائیکل چل نہیں سکتا۔ موٹر سائیکل کو دیکھیے، کار کو دیکھیے، یہ بندے کی عقل ہے، اس عقل کے ذریعے سے اس نے ہوا کو قابو کیا، کنٹرول کیا، جس کے نتیجے میں آج بائی سائیکل بھی چلتا ہے، موٹر سائیکل بھی چلتا ہے، کار بھی چلتی ہے۔ فرمائے ان تمام چیزوں سے پاورفل وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی عقل ہے، یہ ساری کائنات کو کنٹرول کر لیا کرتی ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے فریق مخالف کے متدبر مصنف انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ انسان کی عقل کیسے پاورفل ہوتی ہے، سمجھاتے ہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، کہتے ایک مرتبہ شیر جب مرنے کے قریب ہوا اپنے بچے کو کہتا ہے کہ تم خیال کرنا ہر چیز کے پاس چلا جانا، ہر شے دے متھے لگ جانا پر بندے دے متھے نہ لگنا۔ اب اس مثال کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو شاید میں اپنی بات کو سمجھا لوں۔
جی عرض کر رہا تھا کس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ شیر نے اپنے بچے سے کہا ہر شے دے متھے لگ جاویں پر بندے دے متھے نہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب شیر مر گیا, بچہ جوان ہو گیا, تو جب جوانی میں طاقت بھی تھی, پاور بھی تھی, جنگل کا بادشاہ بھی تھا. اس نے کہا میں دیکھو انسان ہوتا کون ہے. وہ جا رہا تھا, اسے آگے نا گھوڑا نظر آیا. اس نے چونکہ کبھی انسان دیکھا نہیں تھا, گھوڑے سے سوال کرتا ہے کہ بتا تیرا نام انسان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا نام انسان تو نہیں, لیکن انسان کے متھے نہ لگانا. کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے مجھے ٹانگے پہ چلاتا ہے, اوپر سواریاں بٹھاتا ہے, مجھے چمکیاں مارتا ہے, پیسے خود لے کے اللہ بیلی ہو جاتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا. آگے چلتا چلتا جا کے کیا دیکھتا ہے, اس کو اونٹ نظر آتا ہے. اونٹ سے پوچھتا ہے کہ چونکہ یہ گھوڑے سے بڑا ہوتا ہے, کہا تیرا نام انسان تو نہیں ہے؟ کہا میرا نام انسان تو نہیں ہے, لیکن انسان کے متھے نہ لگا. کہا کیوں؟ کہا مجھے ریڑے پہ جوت لیتا ہے, 100 من گندم غلہ منڈی میں لے کے جاتا ہے, پیسے آپ لے جاتا ہے, میں فارغ رہ جاتا ہوں. اب اسے حیران ہو گیا کہ کوئی ایسی بلا تو انسان ہے نا کہ جس سے یہ سارے ڈرتے ہیں. آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے, آگے جا کے دیکھتے اسے کہا ہاتھی مل گیا. ہاتھی سے پوچھا بھئی تیرا نام انسان تو نہیں؟ کہا انسان تو نہیں ہے, لیکن انسان کے متھے نہ لگا. کہا کیوں؟ کہا وہ مجھے پکڑ کے نا کہاں لے جاتا ہے, چڑیا گھر میں لے کے جاتا ہے, بچوں کو اوپر بٹھا کے سیر کراتا ہے, مجھے سوئے مارتا ہے, خود پیسے لے کے اللہ بلی ہو جاتا ہے. اب یہ سارا حیران ہو رہا تھا. آگے جا کے کیا دیکھتا ہے, بڑی کا بیٹا ہے, درخان ہے, وہ لکڑ کٹتا بیٹھا. انہوں کہندا بھائیا کہندا انسان وے کئی, کہندا میرا نام انسان ہے. اب جنگل کا بادشاہ تھا, طاقت بھی تھی, بادشاہ بھی تھا, لیکن عقل نہیں تھی. ذرا جملے پہ غور, کیا نہیں تھی؟ بادشاہوں میں عقل ہوتی بھی نہیں, واضح میں رکھیں. میں کہا کرتا ہوں کرسی کا پہلا کمال یہ ہوتا ہے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے سب سے پہلے اس کی عقل سلب ہوتی ہے. اس لیے جتنے بھی آپ صدر دیکھیں, وزیر اعظم دیکھیں, عقل سے پیدل ہوتے ہیں عموماً اللہ ماشاءاللہ. اب ہوا کیا, اس نے کہا یار یہ تو ایک پنجہ مارو, ایک تھپڑ مارو, یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا, یہ کیا چکر ہے کہتے ہیں اس انسانوں میں. اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کر لیجیے, لیکن ٹھہریے ذرا, میرا چھوٹا سا کام ہے وہ رکا ہوا ہے, وہ نہیں ہو رہا, اگر وہ آپ کام کرا پھر کشتی کریں گے. کہا کیا؟ کہ میں یہ لکڑ چیر رہا ہوں, یہ جو پرانے بابے بیٹھے ہیں نا, جس وقت پرانے موٹ چیر دیا نا, چھینی میں ٹھوک دیں دیا. اب وہ چھینی ٹھوکی ہوئی کے اندر نکل دی نہیں. اس نے کہا کیا کروں؟ کہا ایسے پنجہ ڈالے تو میں نکال لوں گا. اس نے ایسے پنجہ ڈالا, اس نے چھینی نکال لی, پنجہ لکڑیوں میں جکڑا گیا, قابو آ گیا. اب وہ ہل نہیں سکتا تھا, اس نے ڈانگ اٹھائی نا, چنگی ستروڑ کٹی. جدو تھک گیا کہندا تو ٹھہر میں روٹی کھا دیا, باقی کشتیاں پہ بعد کر لیں گے. کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ تو اب کہنا کیا چاہتا ہوں, ایک طرف پاور ہے, ایک طرف طاقت ہے, ایک طرف عقل ہے. فلاسفہ کہتے ہیں ہم اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں علم کی وجہ سے بندے کو فضیلت ملتی ہے, بعض کہتے ہیں عقل کی وجہ سے. کہتے ہیں تم غور کرو, علم بھی آئے گا تو عقل کے ذریعے سے آئے گا, عقل کے بغیر تو انسان کو علم بھی نہیں آ سکتا ہے. اس لیے آج اللہ نے اس انسان کو جو کمال دیا وہ کون سا کمال ہے؟ وہ عقل کا کمال ہے. اس عقل کے ذریعے سے آپ دیکھتے رہیے انسان آج اس سورج کو مسخر کر چکا ہے. شمسی توانائی سے یہ سولر پہ بجلی چلاتا ہے, شمسی توانائی پہ یہ گھڑیاں چلاتا ہے, شمسی توانائی پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ بھی ساری کائنات کے اندر تھا اللہ نے انسان کو عقل کی وہ پاور عطا کی ہے جو عقل کے ذریعے سے انسان سب سے آگے نکل جاتا ہے. اب تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی بات سے میں نے آغاز کیا. اب یہاں ہم طلباء کو جب بحث پڑھاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ایک سوال فرشتوں سے کیا. وہ سوال کیا تھا؟ ان چیزوں کے نام بتائیے. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اچھا اب سوال یہ ہے, یہی سوال باب آدم سے ہوا. فرشتوں نے کہا ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو جو چیز بندہ پڑھتا نہیں ہے اس سے تو سوال کیا نہیں جا سکتا. اب فرشتے یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ جب تو نے یہ علم ہمیں دیا نہیں ہے اس کے متعلق سوال کیوں کرتا ہے؟ تو جو پڑھایا جاتا ہے سوال اس سے ہوتا ہے, جو نہیں پڑھایا جاتا اس سے تو سوال ہی نہیں ہوتا. تو یہ سوال کیوں ہے؟ یہاں قاضی بیضاوی نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں, اس سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. قاضی بیضاوی فرماتے کہ نہیں, اللہ نے علم فرشتوں کو بھی پڑھایا, پیارے آدم کو بھی پڑھایا. کلاس برابر لگی ہوئی تھی, اللہ پڑھا رہا تھا, اس کلاس کے اندر فرشتے بھی موجود تھے, بابا آدم بھی موجود تھا. اب آگے میں مثال دینا چاہتا ہوں, پھر نتیجہ عرض کرتا ہوں. آپ اساتذہ بیٹھے ہوں گے, جب آپ کلاس کو پڑھاتے ہیں آپ کی کلاس میں سارے طالب علم
ایک درجے کے ذہین نہیں ہوتے، مختلف درجے کے ہوتے ہیں۔ کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں جو استاد کی تقریر کو لفظ بلفظ کیچ کر لیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خلاصہ یاد کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کچھ نہ کوئی یاد کر لیتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ ایسے ذہین بھی ہوتے ہیں استاد کی تقریر یاد کر کے اس سے آگے نئے نئے مسائل نکالتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے علم تو ایک ہی کلاس میں پڑھایا تھا، اس میں فرشتے بھی تھے، بابا آدم بھی تھا، لیکن آدم میں عقل نہیں تھی، فرشتوں میں وہ عقل، باب آدم میں عقل تھی، فرشتوں میں وہ عقل نہیں تھی۔ انہوں نے عقل کے ذریعے سے علم کو آگے بڑھایا، فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، پیارا آدم آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے وہ علم عقل کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اس لیے علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، عقل کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج جس خانوادے میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پہلے ایک لفظ دیا تھا کہ باب مدینۃ العلم، اس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے قرآن مقدس کی طرف جاتے ہیں نا، تو ایک لفظ میرے آقا کریم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ آج میں جب پیر صاحب میرے پاس تشریف لے گئے، تشریف فرمائیں، میں نے ان سے ایک درخواست کی تھی۔ آپ سب سادات بیٹھے، ادب سے عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ علم تمہاری میراث ہے۔ کہا تھا نا شاید جی آپ کو یاد ہو، میں نے کہا ہم تو بیکاری لوگ ہیں، ہم نے تو آپ سے خیرات مانگی ہے، اصل علم کن کی میراث ہے؟ اس سوال میرا کڑوا ہے، چونکہ لوگ تو ڈردے پیروں کو سوال کر نہیں سکتے، پیر میرے بیلیئر میں سوال کر سکتا، مینوں ڈاری کوئی نہیں ہے، سوال کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ توجہ ہے، ایک بندہ او دا باپ فوت ہو جاوے، 5 مرلے دا مکان پیو وراثت چھڑ جاوے، کیا او دا پتر 5 مرلے مکان تے کسی نو قبضہ کران دے سی؟ سادہ جے مثال دیتی تاکہ ہر بندے دے ذہن چ آ جائے، پھر غور کر لو، اگر کسی بندے دا پیو ایک مربع زمین وراثت چھڑ جاوے، او دے پیچھے 2 پتر ہومن، کوئی قبضہ کرن لگے، اے مر جاسن تے پیو دی جائیداد تے قبضہ، ہن بولو نا پیر بولنا، باقی نہ بولنا کوئی حل نہیں، قبضہ کرن دے سن، بولو محبت نال، پیر تسی نے پیراں نوں بلاونا آ جانا، پتہ لگے پیراں تے میری یاری تے گل پکی ہوندی کہ نہیں؟ پیر لفظ غور کرے یار چاہتا ہوں، پھر غور کیجیے، پیو جاوے مر، وراثت تے اولاد کسی نو قبضہ کرن دے دی نہیں، باویں 5 مرلے ہوئے تے باویں 50 مرلے ہوئے، ایمان نال دسو علم وراثت پیراں دی تے قبضہ کو ہور کر کے لے جاوے، یار اگر 5 مرلے کوئی آدمی قبضہ نہیں کرن دیتا، علم دا ساری میراث ہی تواڈی ہے، قسم سے کہتا ہوں، کیوں لوگوں کو قبضہ کرنے دیتا ہے؟ آئیے پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس وراثت کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ علم جو ہے وہ باب مدینۃ العلم سے آیا ہے۔ میرے حضور کا فرمان ہے، میں آپ کی محبت کے لیے، مجھے مولا علی کی بڑی شان آتی ہے، قسم سے کہتا ہوں، پھر جی کو پتہ ہے ہم گولڑ بھی ہے، جتنی محبت ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہمیں گول شریف سے تو سبق یہ پڑھایا جاتا ہے، ہماری گٹی میں یہ سبق ہے، لیکن اگر پیسے کے لیے میں پڑھوں گا، نہیں بات سمجھے، علی کا نام ہم بیچنا نہیں چاہتے، قسم سے کہتے ہیں، حسین کا خون بیچنا نہیں چاہتے، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کی محبت میں کرتے ہیں، جو علی کا خون علی کا نام بیچتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی محبت کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، قسم سے کہتا ہوں۔ لیکن آئیے میرے آقا نے فرمایا تھا القرآن مع علی، علی مع قرآن، حدیث تو سنیے، ترجمہ میں نے سمجھانا ہے بس، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، یہی طرح آپ نے، اب میں اس کا جو معنی عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کریں، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن، پھر دوبارہ بولی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے مجھے دنیا میں کوئی گھر بتا دو جس گھر میں قرآن نہ ہو، اب مطلب سمجھیے، معنی وہی ہے، کوئی دنیا میں گھر بتا دو جہاں قرآن نہ ہو، تو جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے، تو کوئی گھر بتا دو جہاں علی نہیں ہوتا، یار جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، ہاں ایک جگہ پہ قرآن نہیں جاتا وہاں علی بھی نہیں جاتا، نہیں بات سمجھ آئی؟ جس سینے میں قرآن ہوگا وہاں علی آئے گا، جس سینے میں قرآن نہیں ہوگا علی نہیں آئے گا، پھر تھپڑ ہوگا، ابھی بھی نہیں بات سمجھ آئی ہے؟ جس سینے میں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اگر علی نہیں تو قرآن نہیں آئے گا، قرآن نہیں تو علی نہیں آئے گا۔ اس لیے مولا کائنات نے جو میسج دیا تھا نا، اقبال نے 2 لفظوں میں بیان کیا، اقبال سے بڑا فلسفی تو کوئی نہیں نا، چلو مولوی کی بات نہیں مانتے، اقبال کی بات کرتا ہوں، اقبال سے بڑا دانشور کوئی نہیں ہے، اقبال سے بڑا مفکر کوئی نہیں ہے، میں تو 14ویں صدی کا اس کو مجدد بھی کہہ دیا کرتا ہوں، علماء ناراض بھی ہوتے کوئی بات نہیں، 14ویں صدی کا بڑا دانشور اقبال، وہ کہتا ہے میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے ساری کائنات کا
مشاہدہ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اقبال کہتے ہیں مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ، مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ یہ اقبال نے ساری کائنات کو کھنگال کے کہا نادانو آج مغرب کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتے ہو، کبھی ڈالر کے لیے، کبھی ڈالر کے لیے، کبھی اسلحہ کے لیے، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، ملے گا تو باب علی سے سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا مجھے خیرہ نہ کر سکا۔ ایک اور جگہ پر بھی پھر اقبال نے یہ کہا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ ایک اور شاعر نے اپنے خوبصورت پیرائے میں یہ کہا، بڑا ٹاپ کا شاعر تھا مرزا دبیر، اس کا بیٹا بیٹھا تھا تو اس نے ایک سوال پوچھا تھا، یہ بتاؤ کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ خورشید کہتا ہے سورج کو، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ اس نے بے ساختہ کہا مغرب کی طرف ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ مغرب کی طرف ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ پھر اسی کو کسی اور شاعر نے بدل کے کہا جو اس در سے نایاب ہوتا ہے، جو اس در سے نایاب ہوتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہوتا ہے، جلتا ہے جو قبر حیدر پہ چراغ صبح وہی تو آفتاب ہوتا ہے، جلتا ہے جو قبر حیدر پہ چراغ صبح وہی تو آفتاب ہوتا ہے۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا، آخری شعر اور بات ختم، لیکن اس سے پہلے میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب پھر چاہتا ہوں، کیا سادات اپنی وراثت کی حفاظت کریں گے؟ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے؟ اب یہ تو آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں، قبلہ شاہ صاحب نے جگہ جگہ پہ مدرسے بنا دیے، ابھی مجھے بتا رہے تھے تقریباً 100 کے قریب تعداد ہو چکی ہے، تو بھائی مدرسے بھی آپ کے، علم بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا۔ میں نے کہا ہم تو بیکاری لوگ ہیں، ہم تو خیراتی لوگ ہیں، یہ وراثت آپ کی ہے۔ تو بہرحال آپ سے بڑی ادب سے درخواست ہے سادات کرام اپنے بچوں کو علماء بنائیں، علم تمہاری وراثت ہے، علم تمہاری میراث ہے، کل سرکار پوچھیں گے کہ میری وراثت کی حفاظت کتنی کی تھی۔ تو بہرحال کسی شاعر نے کہا تھا جہنم تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ، جہنم تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جس میں ذکر علی ہو، وما علیہ الا البلاغ۔